अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज एक नए सेशन के साथ, और इस सेशन का पहला हिस्सा है जिसमें हम देखेंगे कि सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ अवेयरनेस क्या है और हम कैसे अपने आप को संवार सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कामयाबी क्या है, तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपके इर्द गिर्द के माहौल से भी आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो रहा होगा कि कामयाबी क्या है। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कामयाबी ये है कि तुम खुद को जान लो, अपने आप को पहचान लो। और क्योंकि जो अपनी हकीकत से नावाकिफ है वो दुनिया को क्या पहचानेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने अंदर के हीरे को तराशो, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अहम भी लगेगा, और ये समझ भी आएगी कि मेरे अंदर एक हीरा मौजूद है जिसको मुझे तराशना है। वरना क्या होगा कि तुम्हारी चमक जो है वो खाक में दब जाएगी, तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, तुम्हें कोई जानेगा नहीं। और अगर हम बाज़ औक़ात जब आईना देखते हैं और उसमें हम अपने आप को देखते हैं, और अगर हम आईने को देखें और उसमें हमें हमारा किरदार नजर नहीं आए, तो जान लो कि असल में असल सिंगार अभी बाकी है। और जब हर कोई ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं मेरा तारुफ क्या है, तो मैं अभी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आपसे कोई ये बात कहे कि आप अपना तारुफ करवाएं, तो तारुफ में अमूमन हम अपना नाम बताते हैं, मगर यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आप अपना तारुफ कलम और नोटबुक लें और उसमें लिखें। तो आपने अपने तारुफ में अपना नाम नहीं बताना, बल्कि आपने अपनी खूबी बतानी है और अपनी खूबी से अपना तारुफ करवाना है। यहाँ ये बात भी डिस्कस की जाएगी कि अगर वाकई आप किसी से अपने बारे में पूछें, तो आपको आपके बारे में वो बताएंगे जो वो देखते हैं, मगर असल तारीफ क्या है कि जो आप अपने अंदर दरियाफ्त करते हैं। अगर आपको मालूम नहीं कि आप कौन हैं, तो दुनिया की सारी तारीफें खोखली आवाजें हैं, और आप ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे कि दुनिया की जो तारीफें हैं वो खोखली आवाजें बन जाए। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के साथ और खुसूसियात का मजमुआ बनाया है ना। और कुदरती सिफात में हमारा रंग, नस्ल, शक्ल, सूरत, जिस्मानी साख, ज़हनी सलाहियत वगैरह सब शामिल है। और इंसान के पास ये भी इख्तियार है कि वो अपनी शख्सियत को दिलकश और पुरकशिश बनाने के लिए अपनी कुदरती सिफात जो है उनको तरक्की दे, और एक मुनासिब सतह पर तरक्की दे के एक मुनासिब सतह पर ले आए। और कुछ लोगों को अल्लाह ने जिस्मानी कुव्वत दी होती है, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने बोलने की सलाहियत दी होती है, और वो उस बोलने की सलाहियत से फायदा उठाते हैं और वो तकरीर करते हैं। और कुछ को अल्लाह सुब्हाना ताला ने लिखने की सलाहियत दी होती है, और वो लिख कर अपनी तहरीर के जरिए अपनी उस सलाहियत का इजहार करते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ लोगों के अंदर कुदरती तौर पर लीडरशिप की सलाहियत होती है, और वो उन सलाहियतों से मुज़य्यन होते हैं कि वो लीडर बन जाते हैं। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर आपको समझाना चाह रही हूँ कि बुरी आदत को निकालना और अच्छी आदत को परवान चढ़ाना, ये वो चीज है जिसको आज यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी उन सलाहियतों को जो अल्लाह ताला ने हमें दी होती हैं, वदीयत की होती हैं, हम उनको उन सलाहियतों को वक्त के साथ साथ वक्त की धूल के अंदर हम उनको खराब कर लेते हैं। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस का ये सफर जो हम आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, हम उसमें ये चाहते हैं कि आप उस धूल को हटाएं और अपने आप को पहचानें। और इसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने आंख दी है, कान दिया है, नाक दी है, जुबान मुझे मिली है, ये कैसे मिली है? इस पर मेरा तो इख्तियार नहीं, मगर मैं इनसे क्या काम लेती हूँ, ये बहुत अहम है। और मेरी तवज्जो इनके इस्तेमाल को बेहतर करने पर कितनी है, मुझे इस लिहाज से ये देखना है। और ये इसी पर मुनहसर है कि मुझे सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस हो, और मैं अपनी असल को पहचानूं, अपने आप को दरियाफ्त करूं, और यही सेल्फ ग्रूमिंग है।
اور اسی اپنی پہچان کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے دنیا کے سامنے مجھے اپنے صلاحیتوں کا اظہار بھی کرنا ہے، اور مجھے اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈنا ہے کہ میں کون ہوں۔ اور یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ میں کون ہوں یہ سوال تعارف کا نہیں، یہ میری زندگی کے مقصد کا ہے۔ لوگ آپ کو ماں کہیں، لوگ آپ کو بیٹی کہیں گے، لوگ آپ کو لیڈر بھی کہیں گے، مگر اصل پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے آپ لے کر جائیں گی۔ اپنے آپ کو پہچانو، ورنہ دنیا تمہیں اپنی تعریفوں میں کھو دے گی۔ تو یہ پہچان کے بعد جب ہم اکثر دیکھتے ہیں، اس کے اوپر گوگل کے اوپر بھی ہم چیک کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے پرسنالٹی ٹیسٹ موجود ہیں۔ ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ وچ پرسنالٹی ٹائپ آر یو، کہ آپ کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات کے اندر کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تم خود اپنی نفسوں میں بھی پس کیا تم غور نہیں کرتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خود تمہاری نفسوں میں بھی، یعنی کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر نشانی رکھی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ افلا تبصرون، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے۔ تو پھر یہاں پر وقت ہے کہ آپ ایک قلم اور کاغذ نکال لیں، اپنی نوٹ بک نکال لیں اور لکھیں۔ اور لکھنا کیا ہے؟ لکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، اور اگر آپ اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے تو آپ کا یہ جو سفر ہے وہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ آپ نے یہ ایکٹیویٹی اپنے لیے کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، اپنی شخصیت کو پہچاننے کے لیے۔ بس یہ سوچیں کہ میری سب سے بڑی طاقت کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ میری سب سے بڑی ویکنس کیا ہے۔ اپنی اسٹرینتھ کو اور اپنی ویکنس کو آپ نے پہچاننا ہے۔ اچھا، تو ہم ایک مشق کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ جو بھی اس وقت مجھے سن رہا ہے، اور یقیناً کافی سارے لوگ سن رہے ہیں، تو آپ سب اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کریں، اور یقیناً کر لی ہوں گی سب نے بند۔ تو اپنے آپ سے 3 سوال کریں۔ پہلا سوال یہ کریں، اپنے من میں ڈوب کر یہ سوال کریں کہ میری سب سے بڑی طاقت کیا ہے، میری اسٹرینتھ کیا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال یہ کریں کہ میری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کریں کہ اگر دنیا مجھے ایک لفظ میں یاد کرے تو وہ لفظ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، اور یہ پرسنالٹی اسیسمنٹ کا پہلا قدم ہے جو آپ نے اٹھا لیا۔ اور جو اپنی طاقت کو اور اپنی کمزوری کو جان لیتا ہے وہ دنیا میں اپنی زندگی کا مالک بن جاتا ہے، اور آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا مالک بننا ہے، اور اس کے لیے آپ نے یہ سیلف اسیسمنٹ ضرور کرنی ہے۔ اور آپ لوگ ذرا چیٹ روم میں بتائیں کہ آپ یہ ضرور کر رہے ہوں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ نے اپنی نوٹ بک پر 3 سوال مزید لکھنے ہیں۔ پہلا سوال یہ لکھنا ہے کہ آج میں اپنے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز پر شکر گزار ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری، کہ میں کس چیز پر سب سے زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور میری ایک خوبی جو مجھے آگے لے کر جا سکتی ہے، اپنی ایک خوبی لکھیں۔ میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ آپ نے تعارف میں اپنا نام نہیں لکھنا، اپنی خوبی لکھنی ہے۔ تو آپ کی وہ خوبی جو آپ کو آگے لے کر جا سکتی ہے، اور آپ کی ایک کمزوری جو مجھے پیچھے کھینچتی ہے، وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں صرف ایک چیز بدل سکوں تو وہ کیا ہوگی۔ آپ نے یہ سوال لکھ لیے، اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے۔ اب میں نے آپ کو یہ کیوں نوٹ کروائے ہیں؟ میں نے اس لیے نوٹ کروائے ہیں کہ آج آپ سارا وقت، جب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ایسا ہو کہ آپ ان پر سوچیں، سوچ بچار کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں گی، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں گی، اور پھر آپ اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل جو ہے وہ طے کریں گی۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے
کہ ہم جب روزانہ لکھتے ہیں، لکھنے کی عادت ڈالتے ہیں، روزانہ ڈائری لکھتے ہیں، اور وہ کیوں لکھتے ہیں؟ ڈائری لکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، کچھ فائدے تو یہ ہیں کہ آپ جب اپنے احساسات کو صفات پر منتقل کر دیتے ہیں تو آپ کے ذہنی دباؤ میں کمی آ جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ نے اپنی کیفیت کو ڈائری پہ نوٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے جذبات خود ہی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور تیسری اہم بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ جب ہم ڈائری کے اوپر نوٹ کرتے ہیں تو ہماری یادداشت میں بھی بہتری آتی ہے، ہمارا دماغ ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، منفی جذبات، غصہ، اداسی، بے چینی لکھنے سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور خود آگہی بڑھتی ہے۔ ڈائری لکھنے والا اپنے جذبات، اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقتوں کو بہتر جان لیتا ہے، اور یہ اندرونی احتساب ہے۔ اور احتساب تو ہم ضرور کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنا اندرونی احتساب کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ تو یہ سیلف اویئرنیس ہے اور سیلف ریفلیکشن ہے، اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب ہم ڈائری لکھتے ہیں تو ہم نے چونکہ ساری چیزیں اس ڈائری کے صفحات میں منتقل کی ہوتی ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنے میں بھی بہتری محسوس ہوتی ہے، فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، ڈائری میں مسئلہ لکھنے اور پھر اس مسئلے کا ممکنہ حل جو ہے وہ سوچنے میں ذہن واضح ہو جاتا ہے اور الجھن کم ہو جاتی ہے اور بہتر فیصلے سامنے آنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح سٹریس مینجمنٹ، یعنی کہ یہ سٹریس کو مینج کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ روزانہ ڈائری لکھیں، اور ڈائری جو ہے لکھنے والے کی ڈپریشن کم ہوتی ہے، انزائٹی کم ہوتی ہے، اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح انسان دیکھتا ہے کہ وہ جب ڈائری کے اوپر اپنے جذبات کو لکھتا ہے، اپنے احساسات کو لکھتا ہے، اپنے غم کو، غصے کو وہاں پر بیان کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے چیزیں نکل کر اس ڈائری کے صفحات کی زینت بن جاتی ہیں، اور پھر جب اپنی آنکھوں سے اور اپنے ذہن سے ان کو پڑھتا ہے تو خود ہی سوچتا ہے کہ میں نے کہاں پر غلطی کی، مجھے کہاں پہ اپنے رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی، کہاں پہ میں نے اپنا رویہ بہتر نہیں کیا۔ تو اس طرح وہ ایک اپنی سیلف گرومنگ کی طرف ایک قدم آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ڈائری لکھنا ہے یہ سیلف ڈسپلن جو ہے اس کو بھی سکھاتی ہے، اور یہ وقت کی پابندی کو بھی ہمیں ہماری زندگیوں کو منظم کرتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے اعتماد کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور انسان جب اپنی ترقیوں کو دیکھتا ہے، اپنی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی شخصیت جو ہے وہ نکھرتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا جو پلاننگ کا ویژن ہے اس کا وہ ویژن بھی کلیئر ہوتا ہے۔ جب ویژن کے اوپر ایک دھول سی جمی ہوتی ہے اور وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرے سارے غلط ہیں، اور جب وہ خود ہی اپنی چیزوں کو لکھتا ہے، دیکھتی ہے یا وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ویژن بھی کلیئر ہوتا ہے۔ روزانہ کی ڈائری لکھنا، ہفتہ وار ڈائری لکھنا، اس کا جائزہ لینا، تو یہ انسان کی زندگی کا ایک واضح نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ واضح نقشہ جو ہے وہ اس کو اس کی کامیابی کی طرف لے کر آگے بڑھتا ہے، اور یہیں پر سیلف اویئرنیس کا وہ دوسرا قدم ہے جو ایک فرد اٹھاتا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور اس میں ہم سب سے پہلے ایک بات جو آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہم مسکراتے تو ہوں گے، مسکراہٹ تو سب کو اچھی لگتی ہے نا، مسکرانا جو ہے وہ زندگی کی علامت بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کا ایک مرتبہ مسکرانا اسے خوش مزاج نہیں بناتا، بلکہ مشکل حالات میں مزاج کو درست رکھنا اصل کامیابی ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور مجھے بڑی اچھی بات لگی، اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، بچپن کی، سمجھے کہ کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ مسکراہٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسکرانے والے کا دل نفرت سے پاک ہے، اور جو نفرت سے پاک مسکراہٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی پیاری مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو چلیں پھر آپ اپنا نوٹ بک اور قلم سنبھالیں اور اپنی بچپن کی کسی ایسی شخصیت کی خوبیاں لکھیں جنہوں نے آپ کے دل میں گھر کر لیا ہو۔
تو آپ ذرا خوبیاں لکھیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں کہ وہ ممکنہ خوبیاں کیا ہو سکتی ہیں. آپ کی ڈائری کے اوپر آپ کا قلم تو چلنا شروع ہو گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلی یہ جو خوبی لکھی ہوگی بچپن کی کسی شخصیت کی، ان کی شفقت لکھی ہوگی اور ان کا محبت بھرا لہجہ، ان کا محبت بھرا رویہ، خلوص، بے غرضی، ان کی آپ کے لیے حوصلہ افزائی، ہر چھوٹی کامیابی پر تعریف کرنا. اگر روٹی ٹیڑھی بھی بنا دی ہے تو بابا تو بہت خوش خوش کھاتے تھے کہ بڑی پیاری روٹی بنائی ہے. اور اسی طرح ان کی ایمانداری، ان کی سچائی، ان کی باتوں اور رویے میں جھوٹ یا دھوکے کا نہ ہونا، ان کا محنتی ہونا اور پھر مشکل حالات کے اندر بھی حوصلہ دینا، آگے بڑھانا، ساتھ لے کر چلنا، ان کا مثالی کردار، عبادت میں، اثار میں اور تحفظ کا احساس دینا اور دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچپن میں مختلف رشتوں، مختلف جو ہمارے ارد گرد کردار ہوتے ہیں، ہمارا استاد کا کردار ہے، ہماری بڑی بہن کا کردار ہے، ہماری مربی کا کردار ہے، ہماری ماں کا، ہمارے والد کا، اور بھی بہت سارے ایسے کردار ہوتے ہیں. تو ان کرداروں سے جو ان کی شخصیات کا اثر ہم لیتے ہیں، تو وہ اثر جو ہے وہ ہماری جو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر محفوظ رہ جاتا ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سب لوگ اپنے بچپن کے واقعات میں اس طرح کے بہت ہی پیارے کردار جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا آج ہم اس جگہ پہ ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ بچے ہیں وہ کل کو ہمارے بارے میں، وہ اگر ان سے کوئی یہ ایکٹیویٹی کروائے تو وہ کیا کردار لکھیں گے. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک سنوارنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل بھی بن جائیں. اور یہ آپ کو سکرین پر ایک شعر نظر آ رہا ہوگا: حسن پہ ٹھہرے نہ کبھی دل کے سلسلے، شخصیت ہی ہے جو روح کو چھو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری شکل صورت نہیں، اصل تو انسان کا باطن ہے جو یاد رہ جاتا ہے. اور چہرے جو ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، چہروں کے اوپر جھریاں بھی آ جاتی ہیں اور چہرے جو ہیں وہ جو تمتماتی دھوپ ہے اس کے اندر ان کے رنگ بھی گہرے ہو جاتے ہیں. مگر جو انسان کی روح ہے وہ ہمیشہ ایک توانا اس میں رہتی ہے اور چہرہ چمکے لمحہ بھر، کردار جگمگائے عمر بھر. تو جو کردار ہوتا ہے نا عمر بھر چمکتا رہتا ہے. اور خوبصورتی نظر پہ اثر کرتی ہے مگر شخصیت روح پر نقش چھوڑ جاتی ہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو شخصیت ہے وہ نقش چھوڑ جائے اور ہمارا کردار ہمیشہ زندہ رہے. اچھا، اسی طرح پرسنالٹی کیا ہے؟ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان روح کا اور جسم کا مرکب ہے. اور جسم شخصیت کا خول ہے اور روح اس کا جوہر. دونوں سے مل کر مکمل انسان بنتا ہے. اگر جسم خوبصورت ہو مگر روح خالی ہو تو شخصیت ادھوری ہے. اور اصل حسن روح کی روشنی ہے اور روح کی روشنی شخصیت کو سکون، وقار اور کشش عطا کرتی ہے جو صرف نظر نہیں بلکہ دل کو بھی چھو جاتی ہے. اور جب روح روشن ہو تو کردار نکھرتا ہے اور انسان کی موجودگی دوسروں کے لیے اعتماد اور راحت کا سبب بنتی ہے. اور وہ جسم وہ وسیلہ ہے اور وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے روح اپنی خوبیاں اور کردار کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہے. تو یہ روح اور جسم سے مل کر ایک پرسنالٹی بنتی ہے اور اس پرسنالٹی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان چیزوں سے پرسنالٹی بنتی ہے اور پھر پرسنالٹی جو ہے وہ انکلوڈ ایوری تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت صرف ظاہری صورت یا بات چیت نہیں بلکہ انسان کی سوچ، انسان کا مقصد، رویہ، اخلاق، عادات، علم، اس کا انداز فکر، اس کی روحانی کیفیت اور پوری زندگی کا مجموعہ جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے. اور جس انسان کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ شاندار ہوگا، اس کا
ظاہر بھی شاندار ہوگا اور اس کا باطن بھی شاندار ہوگا، اس کے سوچ، اس کے الفاظ، اس کا کردار یہ بہترین ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، تو یہ سب مل کر انسان کو مکمل شخصیت بناتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دوسری سائڈ پہ دیکھا ہوگا کہ پرسنالٹی ایکسکلوڈز نتھنگ، کہ جو پرسنالٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندرونی کردار، اخلاق اور روحانی روشنی نہ ہو تو صرف ظاہری بناوٹ شخصیت نہیں کہلاتی۔ یعنی کہ شخصیت ہم اس کو کہیں گے کہ جس کا ظاہر کے ساتھ باطن بھی بہترین ہو، وہ خالی خول ہوتا ہے، اور انسان کو اصل وقار باطن کی روشنی سے ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت کی تعمیر کے بنیادی اجزاء، یعنی کہ جو شخصیت جو ہے اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہے، یعنی جس پر آپ کی شخصیت کھڑی ہے، آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کا نصب العین، آپ کی عادات، آپ کے رویے، اخلاق، تجربات اور ماحول، یہ سب آپ کی شخصیت کے بلڈنگ بلاکس ہیں، یعنی کہ جس کے اوپر آپ کی شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ میری بنیادی اقدار کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بنیادی اقدار کیا ہے؟ ایمان، سچائی، خدمت خلق اور عدل مقصد زندگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، رب کی رضا، بندگی رب، دنیا میں بلائی کو پھیلانا، حق پر ڈٹ جانا اور اپنی صلاحیت دین اور معاشرے کے لیے وقف کر دینا۔ اور مقصد شخصیت کی سمت کو متعین کرتا ہے، مقصد زندگی شخصیت کی سمت کو متعین کرتا ہے اور سیلف گرومنگ کو بامعنی بنا دیتا ہے۔ اور بغیر مقصد کے شخصیت سنور تو سکتی ہے مگر نکھر نہیں سکتی، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ اصل میں حسن مقصد زندگی سے آتا ہے۔ اور اقدار وہ بنیاد ہے جو شخصیت کو سنوارتی ہے اور کردار کو مضبوط کرتی ہے اور اس کو قابل اعتماد بناتی ہے، اور اقدار کردار کو نکھارتی ہے۔ اقدار انسان کے فیصلوں، عادات اور رویوں کو متوازن کرتی ہے، جس سے کردار سنورتا اور دوسروں پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ واضح اقدار جیسے سچائی، امانت، عدل، خدمت، تو شخصیت میں توازن پیدا ہوتا ہے اور اعتماد اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اچھے اخلاق ہیں، وہ انسان کو وہ مقام دلاتے ہیں جو عبادت سے بھی ممکن نہیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ امام غزالی رحم اللہ نے فرمائی کہ شخصیت میں اخلاق کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی شخصیت خود بولتی ہے۔ تعمیر سیرت محض علم یا دولت سے ممکن نہیں، بلکہ اخلاق، اقدار ہی وہ بنیاد ہے جن پر ایک با کردار، با اخلاق اور باوقار انسان کی تعمیر ممکن ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا ہر فرد بلند سیرت کا حامل ہو تو ہمیں تعمیر اخلاق کو اپنا مشن بنانا ہوگا۔ قوم کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اخلاق کو ترجیح دینی ہوگی تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ تعلیم و تربیت میں اخلاق کو بنیاد بنانا ہوگا۔ اسکول اور گھروں میں، اداروں میں اخلاقی قدریں سکھانی ہوں گی۔ مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر بھی اس اہم کام کو کرنا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے رہنماؤں کا کردار جو ہے وہ بھی مثالی ہو۔ قیادت کی سچائی، دیانت، امانت اور انصاف پر قائم ہونا یہ بھی قوموں کو سنوارتا ہے۔ قانون اور عدل کا نفاذ ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور برائی کو روکنا، خاندانی اور سماجی سطح پر اخلاقی تربیت کرنا۔ تو یہ جو اچھے اخلاق ہیں وہ صرف انسان کو نہیں بلکہ اجتماعی طور پر پوری قوموں کو اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جو ہماری سمجھیں کہ ہماری قوم کے لیے اور ہماری نسل نو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ جو اخلاق ہیں
اور کردار ہے وہ قوموں کو بھی عروج دیتا ہے. اور اسی طرح جو شخصیت سازی ہے اس کے سفر میں یقین اور اقدار بنیاد اور ان کا ماخذ جو ہے وہ قرآن اور سننا ہے. اور شخصیت سازی کے سفر میں یقین اور اقدار کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ آپس میں جڑا ہوا ہے. یقین انسان کے خوابوں کو حقیقت اور مقاصد کو کامیابی میں بدلنے کا بنیادی زینہ ہے. حدیث ہے آپ کے سامنے، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو کامل کر دوں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ کامل ہے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کے اسوہ کو ہی ہمیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے. اور قرآن پاک ہماری اس لحاظ سے اس طرح بھی رہنمائی کرتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی ہے اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یقیناً ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آپ کی بھی یہی رائے ہے نا؟ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور اپنے یہ لفظ اپنی نوٹ بک پر لکھ لیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بتا دیا، ہمیں ایک قانون بتا دیا کہ نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی ہے، اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ نفس برائیوں سے پاک کیسے ہوگا، اور اس کے لیے بھی قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نفس برائیوں سے اس وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. آتی اللہ و آتی الرسول. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی ہمیں بتا دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ خود آگہی اپنے آپ کو جاننے کا عمل ہے. اور اس میں یہ 4 چیزیں ہیں کہ احساسات کو سمجھنا، یعنی کہ اپنے ایموشنز کو سمجھنا، دل کے حال کو نام دیں، خوشی ہے، غم ہے، غصہ ہے، اچھا پھر اسی طرح خوف زدہ ہے، پرسکون ہے. یہ پہچان نفس علاج ہے، یعنی کہ اپنے ایموشنز کو سمجھنا، اپنے ایموشنز کو نام دینا. پھر اسی طرح خیالات کا تجزیہ، یعنی کہ اپنے خیالات کا تجزیہ کرنا سیکھیں کہ خیالات منفی ہیں یا مثبت ہیں. خیال کو پرکھنا سیکھیں اور خیال کو بدل دینا سیکھیں، یعنی کہ اگر منفی خیال ہے تو اس کو مثبت کیسے بنانا ہے. اور یہ پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. خواہشات کا جائزہ لینا، یعنی کہ جو ڈیزائرز ہیں ہماری، خود سے سوال کرو سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا میری خواہش مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے یا مجھے میرے رب کے قریب کر رہی ہے؟ یا میری خواہش مجھے میرے نفس کے اس کے جو نفس کی برائیاں ہیں اس کے اندر تو مبتلا نہیں کر رہی؟ کیا میری اس خواہش سے میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کو، میرے معاشرے کو، میرے ملک کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا؟ تو اپنی خواہشات کے متعلق بھی خود سے سوال کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے. پھر اس کے بعد اپنے رویوں کا مطالعہ کریں، اپنے رویے کو پہچانیں، اپنے رویے کی غلطیوں کو، اپنے رویوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو درست کریں. تنقید، غصہ، حسد، بے اعتنائی اور کسی کی چیز کے اوپر یوں اپنی رائے قائم دینا اور ججمنٹ شروع کر دینا، اور اپنے رویے کو جب ہم ٹھیک کریں گے نا
تو رویہ جو ہے نا وہ صرف دوسرے کے لیے نہیں، ہمارے اپنے لیے بھی، ہماری صحت کے لیے، ہماری ذہنی صحت کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے، ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ الفاظ جو ہے نا وہ پھول بھی بن جاتے ہیں اور پتھر بھی بن جاتے ہیں، اور جو رویہ ہے نا وہ دل پر نقش رہ جاتا ہے، اور وہ رویہ انسان کبھی نہیں بھولتا. اور یہ جو رویے ہیں نا وہ رشتوں کو سنوارتے بھی ہیں اور رشتوں کو بگاڑ بھی دیتے ہیں. اچھا، ایک سوال بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پر، کہ سوال یہ کہ دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے. یعنی کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہے، دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے. سوال یہ ہے کہ میں خود کو کیا سمجھتی ہوں. خود کو پہچان لینا خدا کی معرفت کا دروازہ ہے، اور میں یہ دروازہ میرے لیے کامیابی کا اور سکون کا اور کمال انسانیت کی طرف کھلتا ہے کہ نہیں. یعنی کہ میں اپنا جائزہ لوں، اور اپنی کمزوری اور محتاجی کا شعور ہی انسان کو رب کی معرفت اور رب کی قدرت کی اور اس کی رحمت کی طرف لے جاتا ہے. یہاں یہ بات بہت اہم ہے، اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو اپنے احساسات کو پہچانتا ہے وہ اپنی زندگی کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ وہ احساسات ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. ہم اپنے احساسات کو، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنے غصے کو، اپنی بہت ساری ایسی چیزوں کو جو میں ہی جانتی ہوں، دوسرا نہیں جانتا، میں اس کو کنٹرول کرنا سیکھنا شروع کر دیتی ہوں. اور اس کا اثر جو ریفلیکشن جو ہے وہ میرے شخصیت پہ، میرے کردار پہ، میری باتوں میں، میری سوچ کے اندر آنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر میں اپنے جذبات کی غلام ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے اس غلامی سے آزادی نہیں دلا سکتی. میں ان جذبات کی، ان احساسات کی اور اس نفس کی غلام سے غلام تر بنتی چلی جاتی ہوں. اور خیالات جو ہے نا وہ بیج کی طرح ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، جب بیج اگر آپ جو بیج بھی آپ زمین کے اندر ڈالیں گے اسی کا پودا نکلے گا. تو جو بیج ہمارے ذہنوں میں ہوں گے، جو بیج ہمارے خیالات میں ہوں گے، وہی فصل جو ہے وہ نکل کر تیار ہوگی. اور منفی سوچ جو ہے وہ زنجیر ہے. منفی سوچ ہمیں ہماری کامیابی کے راستے میں زنجیر ہے، ہماری شخصیت کی گرومنگ کے لیے زنجیر ہے. ہماری اچھی سوچ اور ہمیں آگے بڑھنے سے یہ زنجیر روک دیتی ہے. اور جو مثبت سوچ ہے وہ پروں کا تحفہ ہے کہ جو پر لگائے اور اڑتے چلے جائیں. تو میں امید بھی کرتی ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ یہ بات آپ کو ہم سب کو بہت بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. اور ہم اس مرحلے پر اپنی ڈائری میں یہ ضرور نوٹ کریں گے کہ میری منفی سوچیں مجھے کہاں کہاں پر نقصان پہنچا رہی ہیں اور میری شخصیت کو خراب کر رہی ہیں. اور میری جو بھی منفی سوچ ہے میں نے اس کو مثبت کیسے بنانا ہے. اور یہ آپ کی سیلف گرومنگ کا تیسرا قدم ہے، اور آپ نے اس قدم کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کر اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اچھا، یہاں پر پھر ایک بات بہت اہم ہے کہ خود شناسی کی اہمیت، سیلف اکنالج ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ ہمیشہ خود شناس ہوتے ہیں، اور خود شناسی جو ہے وہ شخصیت سازی کا پہلا قدم ہے، اور جو خود شناسی طاقت دیتی ہے. خود شناسی ترقی کی کنجی ہے اور یہ آگے بڑھنے کی بنیاد ہے. اور کامیاب انسان، آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں کامیاب انسان گزرے آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو تھے وہ خود شناس تھے. ان کے سامنے واضح مقصد تھا، ان کا واضح مشن تھا، وہ محنت کرتے تھے، وہ اس محنت کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے اپنے مشن کے اوپر، اور مسلسل کوشش کرتے تھے اور وقت کی قدر کرتے تھے، مثبت سوچتے تھے، ڈسپلن ان کی زندگی کے اندر ڈسپلن موجود تھا، اور لکھنے سیکھنے کی خواہش ہر وقت رہتی تھی. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں مجھے تو اب ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز ان کے اندر نہیں تھی، یہ منفی چیز ہے. اور وہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے. کامیاب لوگ ہمیشہ صرف اپنے لیے وہ اچھا نہیں سوچتے،
बल्कि दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों की हौसला अफजाई करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनके लिए वो मौके पैदा करते हैं और दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। और फिर ये खुद शनासी से आगे हम बढ़े तो फिर ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जो आपको सामने आपको स्लाइड पे नजर आ रही है कि अपने बारे में मनफी ना सोचें। सोचते हैं आप अपने बारे में मनफी? हाँ, कभी कभी हम कहते हैं बस मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है, मैं जितना भी कुछ कर लूं इसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने आप को जब आप मनफी सोच के हवाले कर देते हैं, मैंने पहले भी ये बताया कि ये जंजीर है, आपकी कामयाबी के रास्ते की जंजीर है। तो मनफी सोच जो है वो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, हमारी मनफी सोचें। और मनफी सोच की वजह से हमारे ख्यालात कमजोर हो जाते हैं, हमारी सलाहियतें तबाह हो जाती हैं, हम हर वक्त मनफी उस सोच के पीछे लगे रहते हैं और एतमाद खत्म हो जाता है, हौसला खत्म हो जाता है, कुछ भी करने का हौसला ही नहीं रहता, आगे हर काम बोझ लगता है। कोई भी काम, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो सारे काम बोझ लगते हैं कि बस इसका कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ अपने तक नहीं रहती ये बात, दूसरों को भी कहते हैं आप जो ये कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। तो आपका जो, यानी कि ना अपनी अपने आप को भी तबाह करते हैं और दूसरों को भी, दूसरों के रास्ते में भी रोड़े अटकाते हैं, दूसरों की लैग पुलिंग करते हैं, दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते और मायूसी को सिर्फ अपने तक नहीं रहने देते बल्कि उसको फैला देते हैं। जैसे एक बीमारी होती है, एक फर्द से दूसरे फर्द को लगती है, तो ये बिल्कुल इसका हाल वही होता है कि ये मनफी सोच जो है वो इतना मायूस कर देती है कि वो मायूसियां फैलना शुरू हो जाती हैं और दिलों को तंग कर देती हैं, दिलों की वुसअत को खत्म कर देती हैं और हौसलों को कम कर देती हैं। और फिर जब हौसले कम होते हैं और इंसान मनफी मनफी सोच के का गुलाम बन के रह जाता है, तो फिर क्या होता है उसका नतीजा कि वो फिर उसके अंदर अखलाकी बुराइयां भी आना शुरू हो जाती हैं। और अखलाकी बुराइयां आपको पता है कौन कौन सी हैं? अगर आप 2 मिनट कागज कलम निकाल कर आप लिखें तो आप काफी सारी अखलाकी बुराइयां जो हैं वो आपके नोटबुक के ऊपर आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं मनफी सोच की वजह से हमारी शख्सियत जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है और हम देखते देखते जो है वो दुनिया के अंदर न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मुतासिर करते हैं। फिर अपनी सोच की जांच करें, मनफी सोच और रद्द अमल में अपना वक्त जाया ना करें। छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। इसमें एक और बात भी है कि अगर आपके जूते के नीचे पत्थर हैं और आपने अच्छे जूते पहने हुए हैं तो आप पत्थरों पर भी भाग लेंगे, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर कंकर है तो आप नहीं चल सकेंगे। तो बिल्कुल ये मनफी सोच ऐसी ही है। और जब हम खुद शनासी हमारे अंदर पैदा होती है और हम अपनी इस क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात और अपने रद्द अमल को बेहतर कर लेते हैं और फिर अपने रद्द अमल को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। और इसमें शऊर के बगैर, अगर ये शऊर हमें हमारे पास नहीं होता तो हम अक्सर मनफी सोचों के जेरे असर आकर खुद को भी कमजोर कर देते हैं और दूसरों को भी कमजोर करना शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों करते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो उस मनफी सोच के असरात की वजह से हमारे ऊपर आती हैं। तो इसी तरह जो मनफी सोच के असरात हैं वो इंसान के रवैये और जज्बात को भी मुतासिर करती है। खुश मिजाजी, शुक्र गुजारी और उम्मीद खत्म हो जाती है और ये शुक्र गुजारी और खुश मिजाजी और उम्मीद जिंदगी है। शख्सियत में दहशत, खौफ और इस्तराब के ताबे हो जाती है। हर वक्त एक ऐसी फिजा जो है वो पैदा हो रही होती है कि जी बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये मनफी सोच जो है वो हमें इस तरह तबाह बर्बाद करती है और मनफी सोच इंसान की शख्सियत में घुलकर गहरे असरात छोड़ती है। इससे खुद एतमादी, मुस्बत कुवत कुवत इरादी और हौसला पलट जाता है
اور منفی سوچ شخصیت کو منفی رنگ میں رنگ دیتی ہے. یہ آپ کے سامنے کچھ آپ کو یہ ایک تصویر سی نظر آ رہی ہے، اس سے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کر انسان کو کس طرح ایک منفی سوچ کے تحت اس کے دماغ کو بھی ایسے ہی وہ منتشر کر دیتی ہے، اور کوئی سیدھا اس میں کوئی نقطہ نظر ہی نہیں آتا. تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ مشاہدے کی بنیاد پر اپنے خیالات کو بہتر کرنا ہے، اپنی تھاٹ کو بہتر کرنا ہے، اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے. بعض کا جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم صرف سامنے کی چیز کو دیکھ کر اپنی رائے بنا لیتے ہیں. تو ہم نے اپنے خیالات کو بہتر کرنا ہے اور اپنی منفی سوچ کو پہچاننا ہے. اور جب تک ہم خود نہیں پہچانیں گے نا، ہم اپنی منفی سوچ کو خود تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ منفی چیز ہے، تو اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. جب ہم اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کی وجوہات کی شناخت کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وجوہات کیا تھی، اور پھر ہم اس کا متبادل تلاش کریں گے. اور آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، آپ نے اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ اپنے خیالات کو بہتر کرنا ہے، اپنی منفی سوچ کو پہچاننا ہے، اس کی وجوہات تلاش کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر متبادل تلاش کرنا ہے. اور شخصیت سازی اور مثبت سوچ، دیکھیں یہ آپ کے سامنے دو ایک تصویریں ہیں کہ جو منفی سوچ اور مثبت سوچ کے اندر جو شخصیت سازی ہے وہ مثبت سوچ سے ایک بہترین شخصیت بنتی ہے، لیکن منفی سوچ سے ایک کمزور شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے. اور اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، بس اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ اپنی بہتری کے موقع کھو دیتے ہیں. صرف اپنے آپ کو ثابت نہیں کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری جہان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی منفی سوچ کی وجہ سے، منفی رویوں کی وجہ سے وہ اس ٹائم کو کھو دیتے ہیں. تو اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ ہم امپروو کریں، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، ہم اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار صلاحیتوں سے مزین کر کے بھیجا ہے. تو آپ اپنی ڈائری پر ایک جملہ لکھیں کہ یہ ٹائم ہے امپروو کرنے کا، یہ ٹائم ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا. اور یہ دیکھیں یہ ایک پرکشش شخصیت کے لیے میرے اہداف، آپ یہ ایک اس کی تصویر بھی آپ لے لیں، آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ یہ فراہم بھی کر دیں گے، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اپنی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں پر توجہ دیں، خود احتسابی کا معمول بنانا، اپنی خوبیوں اور خامیوں کی فہرست بنانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت. پہلے تو آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، پھر ڈائری لکھیں اور مثبت سوچنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور آپ کی رائے، آپ کے سوالات اور آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا فیڈ بیک ہمارے اگلے پروگرام کو ضرور بہتر کرے گا. تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.